अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हम अगर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते हैं जो पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए बड़े अहम हैं, तो उसमें 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि हमारे गिरद नवाह के खित्तों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने अपना जब इंतखाब किया कि इस मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाना है, दरख्त लगाने हैं, मौसमियात को चेंज करना है, तो उनकी नज़र पड़ी अमीन असलम साहब से। एक्सपर्ट हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने इस सारी चीज़ को देखा, इसका इल्म हासिल किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें अपना मुआवन ख़ुसूसी बनाया। बहुत अच्छा काम है उनका, जिसको तस्लीम भी किया जाता है, मज़ीद बेहतरी के लिए भी काम होगा। और आज इसी हवाले से हमारी टोटल गुफ्तगू होगी। मिनिस्टर साहब, एक तो हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत बिजी थे। अगर हम सादा लफ्ज़ों में 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को देखें तो ये कैसे शुरू हुआ और अब किस पोजीशन पे है? ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट है, ये एक ख्वाब का नाम है और ये ख्वाब हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने देखा। जब हमने केपी में पहली बार हुकूमत ली तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पर 1 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट करना है और फिर हमने उसको पूरा प्लान किया, उससे बहुत सीखा हमने और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, उसके रिज़ल्ट्स दिए, इंडिपेंडेंटली उसको मॉनिटर कराया हमने। पहला प्रोजेक्ट था पब्लिक सेक्टर के पैसों के साथ, जिसको हमने इंडिपेंडेंटली हमने कहा कि हम गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग नहीं, हम बाहर से इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग चाहते हैं और WWF ने उसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की, उसके फिर रिजल्ट्स दिए। फिर हमने एक चैलेंज कबूल किया कि बॉर्न चैलेंज के नाम से एक दुनिया में एक फॉरेस्ट्री का चैलेंज, जो ममालिक उसमें वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पे जाना चाहते हैं, तो उसमें केपी के प्रोविंस ने अपने आप को रजिस्टर कराया, वो चैलेंज कबूल किया और फिर उस चैलेंज को अबूर किया। और वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि वो दुनिया में पहला एंटिटी थी, ममालिक भी बहुत सारे शामिल थे उसमें, लेकिन सब मुल्कों से पहले केपी ने वो अचीव किया और हमने वहाँ पर 3.5 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट को रिस्टोर किया इस प्रोजेक्ट के तहत और फिर वो बढ़ के 6 लाख हेक्टेयर तक चला गया। इसी के बाद जब हमें हुकूमत मिली पाकिस्तान में, तो मरकज़ में, पंजाब में, तमाम पाकिस्तान में, तो उस वक़्त फिर हमने उस सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए पूरे पाकिस्तान में एक 10 बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा बनाया। इसमें 7 जो इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की वो शामिल हैं, उनके अपने अपने प्लान्स हैं क्योंकि उनकी अपनी अपनी इकोसिस्टम्स हैं। हमारे नॉर्थ के अंदर एल्पाइन फॉरेस्ट हैं, फिर हमारे प्लेन्स में आ जाएँ तो स्क्रब फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन फॉरेस्ट हैं पंजाब में। फिर आप सिंध में जाएँ तो रिवराइन फॉरेस्ट आ जाते हैं जहाँ पर दरिया जब फैलता तो जंगलात लग जाते हैं, और फिर साउथ में मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं। तो तमाम सूबे इसमें शामिल हैं और इवन ये कि जो अपोजिशन का सूबा है वो भी इसमें शामिल है, सिंध गवर्नमेंट का। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डिवाइसिव नहीं है, ये कौम को इकट्ठा कर रहा है और इसके ज़रिए हमने ये तमाम अब मुख्तलिफ तरह के प्लान्स हैं, इसमें अर्बन फॉरेस्ट्री को भी शामिल कर दिया है। इसके और बहुत सारे शाखें निकल आई हैं, इसमें हमने बिलियन ट्री हनी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जो आपका वो नुकसान हो रहा था वो नफ़ा में कन्वर्ट हुआ, लोग वहाँ पे उसका एक सिस्टम का हिस्सा ओनरशिप ले ली उन्होंने लोगों ने, और वो जब तक लोकल ओनरशिप ना हो कम्युनिटी, यही केपी में हमने सीखा था कि जब तक कम्युनिटी ओनरशिप ना हो, वहाँ पर हमने निगहबान लगाए थे क्योंकि वहाँ पर बड़े फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं। वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन में आपका इंतखाब किया और ख़ास तौर पे फोकस किया इस चीज़ के लिए, आपको जो आपके टारगेट थे, जिस तरफ आपने चलना था, आप समझ लें कि वो स्मूथ रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो टारगेट आपको अचीव हो रहे हैं या कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम पेश आ रहा है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो उसमें पेश आते हैं। एक तो मैंने कहा कि ये मॉडल क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि हमारे पास नर्सरीज की तादाद मौजूद हो, तो वो 2 साल लगे और अब अल्लाह के फजल से 30 करोड़ पौधे पाकिस्तान में नर्सरीज में मौजूद हैं। जब हम आए थे तो 2 करोड़ मौजूद, 30 करोड़ पौधे नर्सरी में मौजूद हैं। जी हाँ, तो अब हम आए थे तो 2 करोड़ पौधे थे, तो ये 2 साल ज़्यादा तो नर्सरीज बनाने में लगे। और उसके बाद इस वक्त पूरा प्लान ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इसमें कहीं कहीं ज़रूर रुकावट आती है कि जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पे जब आप जाएं तो एक चीज़ आपको सक्सेसफुल नज़र आ रही होती है। मसला मैं आपको मियाँ वाली का बताता हूँ कि मियाँ वाली में एक बहुत पुराना कुंडिया का फॉरेस्ट है, कुंडिया का पुराना जंगल था और खान साहब का बहुत लगाव है उससे, तो उनका दिल था कि ये भी दोबारा बहाल हो, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। वहाँ जब हम गए तो हमने देखा कि हमने 3-4 किस्म के पौधे लगाए थे, लेकिन जो बेरी का पौधा था वो
جب ہم 6 مہینے بعد گئے تو وہ 6 فٹ کا ہوا تھا اور باقی پودے جو ہے وہ 6 انچ کے تھے. تو وہ تو شو کر رہا تھا کہ زمین کہہ رہی ہے کہ میرے پہ بیری لگاؤ. تو وہ یکدم وہاں پہ بھی ہمیں چینج کرنا پڑ گیا ماڈل کہ جی وہاں پہ زیادہ بیری لگا دیں. اب اس طرح کی فلیکسیبلٹیز جو ہیں وہ کرنی ضروری ہوتی ہیں اس پروجیکٹ میں. تو ہمیں پرابلم وہاں پہ آتی کہ کئی وقت بیوروکریسی کہتی جی PC1 میں تو آپ نے یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ لکیر کا فقیر بنے جب آپ, تو پھر یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس پروجیکٹ میں وزیر اعظم صاحب کی کوریج کے لیے خود گیا تھا, جو کندیاں والا ہے. پاکستان میں 2 بڑے جو تھے آپ کے پاس بڑے جنگل تھے, ایک چھانگا مانگا کا اور یہ کندیاں کا, یہ ختم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ پودے لگ جاتے ہیں, PC1 پہ کام ہو جاتا ہے, کیئر نہیں ہوتی, اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے آگے پھل پھول نہیں سکتی. نہیں, اس میں دیکھیں ہم نے ایک تو کیئر کا, اس میں ہم نے جو پروجیکٹ بنایا اس میں ہم نے 3 سال کی کیئر ڈالی ہوئی ہے تاکہ پودا جو ہے وہ درخت بن جائے. اس کے بعد وہ کیئر نہ بھی ہو تو وہ چل پڑتا ہے. اور دوسرا ہم نے کمیونٹیز کو جس طرح میں نے بتایا کہ انوالو کیا تاکہ وہ اسٹیک ہولڈر بن جائیں. اب کنڈیا میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ بلین ٹری ہنی کا پروجیکٹ وہاں لے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر بلاکس بنا کے بیری کے جو ایریا ہے اس کے اندر لوگوں کو دیں گے کہ وہ ادھر آ کر شہد کے اپنے ڈبے رکھیں. اس کے لیے بھی ان کو لون فراہم کیا جائے گا نیشنل بینک سے, وہ رکھیں اور اس کے ذریعے آمدن کمائیں. اب ہوگا کیا کہ جب وہ وہاں پہ ان کو آمدن ملنا شروع ہو جائے گی جنگل سے, تو جنگل کا بچاؤ تو وہ خود کریں گے پھر, کیونکہ جب جنگل نہیں ہوگا تو ان کی کمائی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ لنکیجز ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ بھی پاسبل ہے تاکہ کمیونٹی انوالو ہوں اور وہ بچائیں اس فارسٹ کو. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ماڈل میں یہ ہے کہ تقریباً 50-50 ہے کہ 50% ہم نئے جنگلات لگا رہے ہیں اور 50% ہم اسسٹڈ نیچرل ریجنریشن کہہ رہے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جنگل کے اندر جس طرح KP میں آپ کے نیچرل فارسٹ ہیں بہت زیادہ, اب ان فارسٹ کے اندر اگر 100 کنال زمین ہے تو 100 کنال پہ درخت نہیں لگا ہوتا, درخت لگے ہوتے ہیں اگر 20% پہ لگے ہوں تو اس کو ہم جنگل کہہ دیتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جب سے آئے انہوں نے حکومت سنبھالی, ان کو فوکس رہا کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. جب ہم ان جنگلات کی طرف جاتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ماضی میں بے دریغ طریقے سے یہاں پہ بھی کرپشن, درختوں کی کٹائی اور ایک ٹمبر مافیا اور اس طرح, اس کے سدے باب کے لیے بھی آپ نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. دیکھیے کرپشن یہاں تو ایک تو انسٹیٹیوشنل کرپشن تھی کہ درختوں کو کاٹا جاتا تھا. کمیونٹیز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فیول ووڈ کی, ٹہنیاں جو گری ہوتی ہیں اس سے اپنی بالن کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ٹمبر مافیا وہ درخت کاٹتی ہے آ کے, اور وہ درخت کاٹ کے وہ جب ہم KP میں تھے تو ٹمبر مافیا بہت پاورفل تھی. وہ بیوروکریٹس میں بھی تھے, وہ سیاستدانوں میں بھی تھے, وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی تھے. تو وہاں پر زیرو ٹالرنس کی ہمیں پالیسی رکھنی پڑی اور خان صاحب نے اس کو خود لیڈ کیا تھا وہاں پہ, اور وہ ہم نے پش بیک کیا. وہاں پہ کچھ 600 کے قریب آ رہے تھے جن کو بند کرایا گیا, اور پہلی بار KP لکڑی امپورٹ کرنے والا پروونس بن گیا کہ باہر سے ان کو سستی پڑ رہی تھی کیونکہ یہاں پر سپلائی ختم ہو گئی لکڑی کی. اسی طرح جب ہم پنجاب میں آئے اور تو یہاں پر زیادہ قبضہ مافیا ہے کیونکہ یہاں پر جو بڑے جنگلات ہیں وہ ریور کے ارد گرد ہیں اور ادھر بڑے بڑے قبضے ہوئے ہوئے تھے. تو ادھر قبضہ مافیا کے ساتھ کانسٹنٹ ایک جنگ لگی ہوئی ہے. ابھی ہم نے بلوکی کے اندر ایک 3500 ایکڑ خالی کرایا ہے, لاہور سے 40 منٹ دور ہے, اور وہاں پر تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپے سالانہ آمدن ملتی تھی قبضہ مافیا کو ٹھیکے پہ دے کے زمین کو. تو وہ خالی کرائی ان سے. اور ادھر بھی ایک ماڈل میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ ادھر ان کے مزارے تھے. اب 10-15 کروڑ 3500 ایکڑ بہت زمین ہوتی ہے, وہ مزارے بھی وہاں پہ کام بھی کرتے تھے, ان کو نوکری بھی لگی ہوئی تھی اور وہ کماتے بھی تھے ادھر سے. تو جب ہم نے جنگل لگانا شروع کیا تو ہم دیکھیں کہ بار بار وہ جنگل خراب ہو جاتا ہے, کہیں آگ لگ جاتی ہے. پتہ یہ لگا کہ وہ مزارے چونکہ آؤٹ آف جاب ہو گئے تھے تو وہ اس کو سیبوٹاج کر رہے تھے. ہم نے پھر جو گارڈز وہاں پہ رکھے, ہم نے انہی مزاروں کو گارڈ رکھ لیا. اب ان کا اسٹیک فارسٹ کے اندر آ گیا ہے, وہی لوگ فارسٹ کے اندر انوالو ہو گئے. اچھا سر, اس میں آپ کوارڈینیشن کرتے ہیں, کولیبریشن کرتے ہیں. ابھی آپ کی موسمیات کی جو منسٹری ہے وہ لنک کرتی ہے ہیلتھ والوں کے ساتھ بھی, دیگر کے ساتھ بھی, تاکہ انوائرمنٹ کو صاف کرنے میں جو آپ کا کردار ہے اور ان کے ساتھ مل کے, تاکہ اس طرح کی یہ کووڈ-19 جیسی جو صورتحال ہے اس پہ قابو پایا جائے. جی بالکل, ہم نے اس پہ ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے, پرائم منسٹرز کمیٹی آن کلائمیٹ چینج. پرائم منسٹر صاحب اس کو خود ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کے اندر چونکہ یہ ملٹی سیکٹورل ایک فیلڈ ہے تو ہماری منسٹری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر فائنانس بھی ہے, پلاننگ بھی ہے, واٹر بھی ہے, یہ ساری جی ہیلتھ بھی ہے, یہ ساری منسٹریز جو کہ
क्लाइमेट चेंज से वाबस्ता हैं या रिलेटेड हैं, उसकी मीटिंग होती रहती है ताकि वो पॉलिसी के ऊपर सब एक पेज के ऊपर हों इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अब जिस तरह आपने अभी रिसेंटली देखा है कि ये क्लाइमेट चेंज और यही दरख्त जो हैं आपके लिए एक डिप्लोमेसी का जरिया भी बन रहे हैं। अब आपने कल परसों यहाँ पर बड़ी अच्छी खबर आई कि ये सऊदी जो वली अहद है उन्होंने एक बड़ा ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वहाँ पर भी उन्होंने 10 बिलियन का एक ख्वाब देखा है और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया के अंदर, और वो उसको ग्रीन इनिशिएटिव का नाम दे रहे हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट। नाज़रीन, रुख करेंगे कराची का, जहां इस वक्त हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। CMO जो भी जिम्मेदार है MPA साहब, उसको कसास, मैं नहीं कह रहा, कसास का मतलब है खून का मतलब खून। अगर कुत्ते से किसी को कटवाए तो कसास में उनको बांध कर कुत्ते छोड़ देने चाहिए उनके ऊपर। कसास का मतलब तो यही है ना, मतलब जब गरीब के बच्चे को कुत्ते खा जाए भमोड़ दें, उसके लिए आपकी गैरत ना जागे तो ठीक है। अगर ये दियत नहीं देते तो जिस इलाके में कुत्ते आज़ादी से फिर रहे हो तो जस्टिस साहब के कानून के मुताबिक मैं कहता हूँ कसास दी जाए। फिर हम ये नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी हो सकता था कि हम ये ना हो कि लोग पकड़े और कुत्ते ला के उनके ऊपर छोड़ दें कि जी तुमने हमारे बच्चों को मरवाया है। तो बात यह है कि सूरत हाल बड़ी ख़राब है, सिंध में सेहत की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अभी मैं 3 रोज़ पहले आया, 5 बच्चे मर गए बेचारे। एक नादिरशाही फरमान आ गया सिंध हुकूमत का कि जी किसी को एम्बुलेंस नहीं दी जाएगी जिसकी लाश होगी। 5 बच्चे गदा गाड़ी पे उनको अस्पताल ले जाया गया, लाशों को अस्पताल से घरों के ऊपर। 240 अरब का बजट, उसके बावजूद ये सूरत हाल। लाड़काना में चिल्ड्रन अस्पताल में रमज़ान मक्सी भीख मांग के उसने अपने बच्चे की लाश लेकर गया। चलिए ये तो लाशें हो गई। आज से 5 रोज़ पहले घोटकी में, अभी घोटकी गया हुआ था, वहाँ सिलेंडर फटता है, ज़ख्मी होते हैं, चिंची लोडर के ऊपर ज़ख्मियों को। अरे भाई लाशों को नहीं दे रहे हो, ज़ख्मियों को तो एम्बुलेंस दे दो। मतलब ये कहते हैं कि हम जिना अस्पताल नहीं देंगे वफाक को, हम NICVD ने वफाक पे कब्जा कर लिया, NICH पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। आप एक एम्बुलेंस तो दे नहीं सकते हो, आप कुत्ते की वैक्सीन दे नहीं सकते हो, आप सांप की वैक्सीन दे नहीं सकते हो, लेकिन NICVD इसलिए नहीं देना कि बाल है, अरबों रुपए का खांचा है उसके अंदर, अरबों रुपए के मामलात हैं उसके अंदर। 2020-21 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, कल रिपोर्ट मेरे ऑफिस में पहुंची है। 9 अरब रुपए की तो एक खाते के अंदर करप्शन आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये रुके नहीं है। और बात ये है PDM से जिन्होंने जान छुड़ाई है, इससे पीपल्स पार्टी का नॉन डेमोक्रेटिक चेहरा सामने आ चुका है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीपल्स पार्टी के पास है, एक भी कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी हमें नहीं दी गई है। मतलब सिंध में वो जमहूरियत है जो कि एक सिविलियन डिक्टेटरशिप है सिंध में। सिंध में मेरे साथ क्या हुआ आज, मैं मतलब 1 तारीख को, अब देखिए ना, हलीम आदिल शेख जो कि एक लेजिस्लेटर है, एक किसने कानून साजी करनी है, अपोजिशन लीडर है, 1 तारीख को घोटकी में पेशी, आज 3 तारीख को मलीर कोर्ट में पेशी, 7 तारीख को दहशतगर्दी अदालत में पेशी, 8 तारीख को साथियों के लिए हाई कोर्ट में जाना है। मतलब अब इन लोगों ने हमें हम कोर्टों पे 50 दफ़ा आएंगे। हमें अदलिया पे एतमाद है, हमें इंसाफ पे एतमाद है, हमें कानून पर एतमाद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं वकला साहिबान से मशवरा करूँगा, ये हेल्थ के इशूज़ के ऊपर जो एम्बुलेंस नहीं मिलती है और जिसके ऊपर लोग रास्ते में मर जाते हैं, इसके ऊपर भी ऐसा ही कानून होना चाहिए। अगर एम्बुलेंस ना मिलने से किसी का इंतकाल होता है तो उसको भी दियत देनी चाहिए, उसको भी, क्योंकि कसास पे जाएंगे तो बात तो ख़राब हो जाएगी। कसास का मतलब है खून का मतलब खून। तो हम कहते हैं ये जो इन्होंने एम्बुलेंस के मामला किए हुए हैं सिंध में, अभी पुलिस गर्दी बहुत ज़्यादा आम है। मैं अभी आया हूँ, पुलिस गर्दी की मिसाल ये है, अजय लालवानी कत्ल हो गया, असल कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। आज 25 रोज़ से घोटकी की एक बच्ची सुमेरा कलवड़, उसको मार दिया गया, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। चक्कर में एक वकील को कत्ल किया गया, दूसरे दिन उसके बेटे पे डकैती का मुकदमा बना दिया गया। सिंध और परसों जो हादसा हुआ लाड़काना में, ना एम्बुलेंस थी, ना दवाइयाँ थी, ना कुछ था। हलीम आदिल शेख इंशाअल्लाह अपने केसेस को अदालतों में हम करेंगे, हम हाजिर होंगे। मरीम नवाज़ की तरह हमले नहीं करेंगे, हम मरीम नवाज़ की तरह नैब अदालत पर, नैब के ऑफिस पर हमला नहीं करेंगे। हमने कहीं हमला नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 50 सीटें हमारी हैं। हम भी चाहते तो CI सेंटर पर अटैक वो धरना लगवा देते, हम चाहते हैं SSP मलीर के ऑफिस में धरना लगवा देते। ऐसा नहीं है, हम आए हैं, हमारे साथी चंद होते हैं और इंशाअल्लाह हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। और आखिर में कहूँगा कि सिंध हुकूमत ने पहले कहा कि जी जस्टिस आफ्ताब गोरड़ के पास कोई केस नहीं लगना, हर केस में सिंध गवर्नमेंट पार्टी होती है। इसका मतलब मेरा ख्याल ये है कि इनका दिल चाहता है कि हाई कोर्ट लाड़काना बेंच में अनवर सयाल को जस्टिस लगा दें,
سکھر بینچ میں خورشید شاہ کو جسٹس لگا دیں، حیدرآباد بینچ جو جاتی ہے وہاں اپنا شرجیل میمن کو جسٹس حیدرآباد میں لگا دیں، کراچی میں چیف جسٹس کی جگہ وزیر اعلیٰ صاحب خود بیٹھ جائے تو ہی ان کی تسلی ہو سکتی ہے۔ یہی کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو اپنی مرضی کا چاہیے، اگر ججز کو راکٹ لانچر سے اڑا رہے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، حیدرآباد بینچ میں جسٹس انور سیال صاحب، سکھر بینچ میں جسٹس خورشید شاہ صاحب، حیدرآباد بینچ میں جسٹس شرجیل میمن صاحب اور چیف جسٹس آف سندھ مراد علی شاہ کو لگا دیں، تبھی مرضی کے فیصلے آ سکتے ہیں۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بے شمار مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں اور سندھ کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہیں، ضروری ہے کہ اس پر کام کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر جو بھی کیسز ہیں ان کا سامنا کروں گا کیونکہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ بالکل کیا جی۔ یہاں ٹرکی کی جو پریزیڈنٹ اردوغان صاحب، انہوں نے اسپیشل ٹیم بھیجی تھی، انہوں نے ہمارا ماڈل اسٹڈی کیا، وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ یو کے اندر ایک بلین ٹری پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، نیوزی لینڈ کے اندر بلین ٹری کے نام سے پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی نے تو ہمیں انویسٹمنٹ کی ہے اس پروجیکٹ کے اندر، کے پی والے میں اپنے ان کی ایک دن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا امبیسڈر صاحب تھے یہاں پہ جرمنی کے، ایک دن مجھے بتائے بغیر انہوں نے کے پی کا جو پروجیکٹ تھا انہوں نے اس کی ویب سائٹ پہ گئے، ویب سائٹ پہ ہم نے سارا ڈیٹا ڈالا ہوا تھا کہ کس جگہ پہ کون سے پودے لگے ہیں، انہوں نے رینڈملی وہاں سے نا کچھ کہتے ہیں میں نے 10 سائٹ چنے کہ جی یہ 10 سائٹ پہ جانا ہے میں نے، اور وہ ہمیں بتائے بغیر وہ وہاں پہ چلے گئے، اور جب گئے تو انہوں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ درخت لگے ہوئے تھے اور وہاں پر صورتحال تبدیل ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ میرے آفس آئے، انہوں نے کہا جی میں نے یہ کام کیا ہے اور اب ہم آپ کے پروجیکٹ میں شراکت دار بننا چاہتے ہیں، اس میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنا کے ایف ڈبلیو بینک ہے ان کا، اس کے ذریعے اس کا ایک حصہ لیا اور اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی۔ ان کو فائدہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں جس سے دنیا کلائمیٹ چینج کو فائٹ کر رہی ہے۔ یہ صرف درخت پاکستان میں یا سوابی میں یا اٹک میں یا ساہیوال میں نہیں لگ رہا، اس درخت کا فائدہ دنیا کو بھی ہے، اور دنیا کو یہ فائدہ ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ دنیا کے لیے نکال رہا ہے ہوا سے، اور اس کی کلائمیٹ چینج کے لیے ایک فائٹ میں ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور کانفرنس بھی ہو رہی ہے بڑی، 40 ممالک کی ایک انفارمل الائنس ہے، اس کا بیک گراؤنڈ امریکہ میں یہ تھا کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ فلپ فلاپ کرتی رہی ہے، پہلے وہ پیرس ایگریمنٹ میں آئی، اس کے بعد وہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، وہ دوبارہ پیرس ایگریمنٹ میں آ گئے ہیں۔ تو جب وہ دوبارہ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ 40 ایسے ملک اکٹھے کیے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صلاح مشورہ کریں گے کہ اس کو کس طرح آگے بہتر طریقے سے ہم نے لے کے جانا ہے۔ پاکستان نے تو اوپن کیا ہوا، اور سعودی ولیعت کو یہی فرمایا کہ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو آج آپ نے اناؤنس کیا ہے انیشیٹیوز، پاکستان پچھلے 4 سال سے یہی انیشیٹیوز کر رہا ہے۔ پاکستان 10 ارب درخت بھی لگا رہا ہے، پاکستان پروٹیکٹڈ ایریاز کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، پاکستان رینیوبل کی طرف بھی شفٹ کر رہا ہے، اور پاکستان نے ایک نیشنل پارک سروس بنانے کا بھی عندیہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم چونکہ ہم 4-5 سال پہلے شروع کر چکے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی لرننگ، کوئی بھی جو ہم نے سیکھا ہے، ایکسپیرینس ہم نے لیا ہے، اپنے ہم برادرانہ ملک کو دینا چاہتے ہیں اس میں، اور بڑا اچھا ان کا رسپانس تھا، اور انہوں نے اس پہ ان کو کال بھی کی۔ تو اس طرح پاکستان بالکل تیار ہے۔ جیسے میں نے ٹرکی کا بتایا، ان کو بھی ان کی پوری ٹیم آئی تھی یہاں پہ، انہوں نے جا کے ماڈل وزٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے ملک میں بھی اپنایا ہے۔ جس طرح ابھی کانفرنس ہوئی، امریکن کانفرنس کی ہم بات کر رہے تھے، اب پاکستان جتنا میچور ہے اس فیلڈ میں،
آپ کی جتنی ایکسپرٹی ہے وہ اس کی ضرورت ہے میڈل ایسٹ کو، اس کی ضرورت ہے اس ایشیائی ممالک کو، تو آپ اس طرح کا بھی کوئی پلان کر رہے ہیں کہ آپ ایسی کانفرنس کریں جس میں ان ممالک کو انوائٹ کر کے آپ ان کو اپنے تجربات سے استفادہ کریں؟ بالکل اس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ جی اس طرح کا کوئی ایونٹ کیا جائے جس میں ہم، بلکہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈیز پر پاکستان میں اس سال سلیکٹ کیا گیا پاکستان کو، تو ہم شاید اس کے ساتھ لنک اپ کر کے ایک ایسی اچھا ایونٹ کریں جس میں پاکستان اپنے ایکسپیرینس سے دنیا کو بتا سکے کہ جیسے میں نے بتایا کلائمیٹ سولوشن پرووائڈر یہ پاکستان نے کیا اور ایک نیچر بیسڈ سولوشن پرووائڈ کیا ہم نے دنیا کو، تو اس کے اندر بالکل پاکستان کا ایک رول ہے اور ہم اس کو اسے بہرہ ہوں گے۔ اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ایک میٹنگ ہونی ہے گلاسکو میں اس سال، وہ فارمل نیگوشیشن پروسیس ہے، یہ کب تک متوقع ہے؟ یہ اس سال نومبر میں گلاسکو میں ہونی ہے اور اس میں دنیا کے تمام ملک ہوں گے، وہ یہ 20 ملک یا 30 ملکوں کی میٹنگ نہیں ہے، وہ تمام دنیا کے ملک ہوں گے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کے پروسیس کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے، کس نے کیا ذمہ داری لینی ہے اور کس طرح اس کو سالو کرنا ہے۔ تو ادھر بھی پاکستان ایک پازیٹیو میسج لے کر جائے گا اور پاکستان وہاں پر بڑا اہم رول ہے پاکستان کا، وہاں اس میں 6 ممالک ایسے ہیں جو کہ بیورو کے اوپر ہیں، بیورو ہوتا ہے جو کہ اس نیگوشیشن پروسیس کو چلاتا ہے اور ان 6 ملکوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان نہ صرف بیورو پہ ہے، پاکستان وائس پریزیڈنٹ ہے بیورو کا، تو ہمارا بڑا اہم رول ہوگا اس فارمل نیگوشیشن پروسیس میں، ادھر ہم ایک پازیٹیو میسج انشاءاللہ۔ منسٹر صاحب ایک چیز ہم نے دیکھی کہ بڑے اچھے پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں قوم کے لیے، نیشن کے لیے، ملک کے لیے، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب حکومتیں بدلتی ہیں، سیاست بدل جاتی ہے، اس پروجیکٹ کو جس کو دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اس کو مستقل ایک کور اور پروٹیکشن، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ہونا چاہیے، بالکل ابھی ہو تو نہیں رہا لیکن اس کی آئی تھنک وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی چاہیے، جس طرح اب کئی ممالک ہیں جس طرح بھوٹان ہے، انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ بھوٹان میں ہمیشہ 70% فارسٹ رہے گا جو مرضی ہو جائے۔ اسی طرح آئی تھنک پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ فارسٹ کے ایریا کو، کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، سیاست کا اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ سارک کے ممالک میں ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، جس طرح ابھی آپ بھوٹان کی مثال دے رہے تھے، اسی طرح ہم مالدیپ کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، اس میں اس کی بہت زیادہ اویئرنیس ہے۔ کیا پاکستان میں اویئرنیس اس حوالے سے بہت زیادہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے تاکہ آپ عوام 22 کروڑ عوام ہیں ان کو انوالو کریں؟ اس کے لیے بھی آپ کے پاس پلان ہے کہ سب انوالو ہوں، اویئر ہوں، تاکہ اس قومی دولت کی حفاظت کی جائے؟ بالکل، ہم ساتھ ساتھ اس کی اویئرنیس چلتی رہتی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اویئرنیس بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ ایک ورلڈ بینک کا سروے آیا تھا کہ 2013 کے اندر 30% لوگوں کو کلائمیٹ چینج کے متعلق پتہ تھا، 2018 میں جب انہوں نے سروے کیا تو 80% لوگوں کو پتہ تھا، اور اس کا میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہے، جنہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ بنایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں کے اوپر پبلک کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اہم مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جو کہ آنے والے سالوں میں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ پاکستان فرنٹ لائن پہ ہے کلائمیٹ چینج کے۔ تو اس کے لیے ہمیں اویئرنیس چاہیے، ہمارے فارمرز کو اویئرنیس چاہیے، اور ہم بھی کر رہے ہیں اس کو، اور بڑی بھی ہے اویئرنیس پاکستان میں۔ ملک صاحب، میں نے آپ کے خاندان کو دیکھا، آپ سیاست میں تھے، آپ کے والد محترم نے بھی سیاست میں ایک بھرپور زندگی گزاری، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ایکسپرٹ کے طور پر ایک خاص طور پہ آپ نے شعبہ چنا اور اس میں آپ نے اپنی ایکسپرٹی کی۔ کیا میں یہ توقع بھی رکھوں کہ آپ اپنے جیسے بہت سارے لوگوں کی ایک ٹیم بھی تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرد واحد جو ہے کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا، ایک ٹیم چلے تاکہ یہ مسلسل عمل آگے بڑھتا جائے اور انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرے۔ جی بالکل، ایک تو سیاست میں تھا نہیں، میں سیاست میں ہوں انشاءاللہ، وہ بالکل ایکٹیو سیاست میں ہوں، اور اس میں ٹیم کا تیار ہونا، یہ ایکچولی پاکستان میں ایک ٹیکنوکریٹ ہو کے اور ساتھ پولیٹیشین، ان دونوں چیزوں کو چلانا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دونوں کی ریکوائرمنٹس بڑی مختلف ہیں۔ جو پولیٹیشین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا جنازہ کریں، لوگوں کی شادیاں غمیاں اٹینڈ کریں، اور سیاست میں اس کی ریکوائرمنٹ اور ہے، اور ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پہ اگر آپ ٹائم دینا چاہتے ہیں اپنا، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا اپنا وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے اسپینڈ کرنا ہے اس چیز کے لیے جو آپ پروڈکٹیولی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیم یہاں پہ ہمارے پاس کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹ بھی ہیں اور ساتھ سیاستدان بھی ہیں، ایکٹیو سیاست کرتے ہیں، لیکن یہ ہے مشکل کام۔
اسلام آباد کو جب آباد کیا جا رہا تھا تو وہ کہتے کہ بہت زیادہ یہاں پہ مختلف درختوں کے بیچ نیچے پھینکے گئے، یہ علاقہ جو تھا بارش کے لیے بہت اچھا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے گرد و نواح میں بھی ایسا ہے، وہ علاقے جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، جہاں پہ اس طرح کا کوئی، آپ کی منسٹری اس کو بھی زیادہ فوکس کر رہی ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں اور اس کے لیے آسان راستے؟ جی جی بالکل کر رہے ہیں۔ جس طرح ابھی میں آپ کو سندھ کا بتاتا ہوں، وہاں پہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے، جو دریائے سندھ جو کہ گزرتا ہے سندھ میں سے، وہ سویل کرتا ہے، وہ کئی بار 2 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے، کئی بار وہ 20 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ان کا سیزن ہوتا ہے مانسون کا اور گلیشیل میلٹ کا، اس سے پہلے وہ ایک سیڈنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ، اور وہاں پر وہ بیج پھینک دیتے ہیں اس ایریا میں جس ایریا میں سیلاب آنا ہوتا ہے، اور اس سے بہت اچھی شجرکاری ہوتی ہے کیونکہ وہ سکسیس ریٹ اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں کے ایریا میں جو کہ ایک ڈرائی ایریا ہے، تو وہاں پر وہ ڈرائی ایفورسٹیشن کرتے ہیں، پنجاب کے بھی کچھ ایریاز میں کرتے ہیں کہ وہ زمین میں چھوٹے چھوٹے بند بنا دیتے ہیں آگ کی شیپ میں۔ وہ بند کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بارش ہوگی بارش ادھر سٹور ہو جائے گی، اور اس بند کے اندر وہ سیڈ پھینک دیتے ہیں، بہت سارے سیڈ والز پھینک دیتے ہیں، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھر ری جنریشن اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں اور ہم بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں پروجیکٹ میں۔ ایک اور چیز ہے جی کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے، آپ نے اس کو ایکسپرٹ کے ساتھ چلانا ہے، آپ نے کولیبریشن کرنی ہے، مختلف ممالک کا تعاون آپ نے لینا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ لوکل سطح پہ لوگوں کو آپ کو ایک کوآپریشن چاہیے ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ میرے کیمرے کی وسادت سے آپ ایک میسج ایسا بھی کنوے کریں۔ یہ پاکستان کی بقا کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج سے بہت متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری بارشیں جو ہیں وہ بالکل ان کی پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور ہمارا سطح سمندر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تمام اثرات پاکستان کے اوپر ہیں اور بڑھتے جائیں گے۔ اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہم پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ یہاں پر 12 ایکولوجیکل زونز ہیں۔ یہاں پر دنیا میں اگر کوئی چیز کہیں بھی اگ سکتی ہے تو پاکستان میں بھی اگ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے ایریا کے مطابقت سے وہاں پر شجرکاری کریں۔ جب یہ درخت لگاتے ہیں، یہ نہ صرف پولوشن کو کم کرتے ہیں، یہ ہوا سے ایک ایسی مشین ہے جو کہ ہوا سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکال کے ہمیں آکسیجن دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اور بینیفٹس ہیں۔ اس میں جنگلات میں شہد پیدا ہوتا ہے، اولیوز کے لیے ہم نے آج کل کام شروع کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہے۔ چلغوزہ کے فارسٹ میں سے چلغوزہ نکل رہا ہے۔ تو درخت لگائیں اور اس کو بچائیں، یہ پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے آپ سب سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ ہے۔ جب آپ درخت لگاتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اللہ کی ثنا کرتا ہے اور آپ کو دعا دیتا ہے۔ ہم نے آج ٹوٹلی بات کی اس پروجیکٹ پہ 10 بلین سونامی، ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو انسانیت کی فلاح کا اور بقا کا پروجیکٹ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، ان کی ٹیم، ملک امین اسلم صاحب اور ان کے ساتھی آج پاکستان کے کونے کونے میں درخت لگا کے انوائرمنٹ کو صاف کر رہے ہیں۔ آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور آکسیجن زندگی ہے۔ جب آپ کے پاس وافر مقدار میں ایک صاف شفاف انوائرمنٹ ہوگی تو آپ کے پاس بیماری نہیں ہوگی، آپ کو یہ کووڈ-19 یا اس طرح کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کے بعد حدیث نبوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ درخت لگانا جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بزرگ درخت لگائے اور کوئی پوچھے کہ آپ نہیں ہوں گے، بھائی آنے والی نسل جو ہے اس کی بقا کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ منصوبے صرف حکومتوں کے نہیں ہوتے، انسانیت کے منصوبے ہوتے ہیں، اور انہی انسانیت کے منصوبوں میں آپ نے بھی کردار کرنا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین، آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کرتے ہیں اور اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں گے، جس طرح ہمارا ملک چاروں موسموں کے ساتھ، خوبصورت سرزمین کے ساتھ، اسی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اسے مزید خوبصورت بنانا ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔